बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, जिस चीज से आपको होल्ड किया जाता है ना, कभी भी याद रखिएगा, डराया जाता है, एक डर पैदा किया जाता है, जिस डर के नतीजे में आपको स्लेवरी में रखा जाता है। जब भी वो स्लेवरी टूटती है, तो वो आप बेसिकली आप जंप इन करते हैं अपने उस डर के अंदर। वो डर आपको मार का हो सकता है, गोलियों की बौछार का हो सकता है, वो माइंस बिछी का हो सकता है, वो इक्तसादी पाबंदियों का हो सकता है, वो उसकी फॉर्म्स बदल सकती हैं उस डर की। एवरीथिंग। जैसे ही लोग उस डर के अंदर जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। अब अमेरिका ने एक जब अपनी हुकूमत बनाई पूरी दुनिया पे, जो मुआहदे या जो भी सब किया, उसमें एक उसने डर क्रिएट किया। उस डर को, लोगों को डरा के उसमें रखा, तमाम ममालिक को। अब सिचुएशन ये है कि वो डर वक्त के साथ साथ बदल गया, अपनी फॉर्म बदल गया, उसकी ग्रिप लूज हो गई है। लोगों के लिए वो डर डर नहीं रहा अब। तो इस वजह से ये आपको ग्रिप लूज होती लग रही है। बाकी ये देखें, ये कोई अचानक क्या हो रहा है, पिछले साल से ही आपको बताया था अमेरिका को गिरन लग गया है। अब उस वक्त आप लोगों को बात ही रेलिवेंट लगती थी, आज आप मुंह से मान रहे हैं। बस फर्क कितना है, हमारे लिए तो ज़हनी तौर पे कोई नई बात नहीं हो रही। हम तो एक ज़हनी उसमें किसी भी जो एक सफर कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई खलल नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम आने वाली है, वो रेसिज्म है, वो इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस तो है सो है जो चल रहा है। और अमेरिका को इस दफ़ा कोई डायरेक्ट मुंह की पड़ेगी, इसके भी भरपूर चांसेस मौजूद हैं। अमेरिका काफ़ी अपने आप को टालता बचाता चला आ रहा है एक डायरेक्ट दू बदू जंग से। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा इसके कोटे में आने वाली है, इसको डायरेक्ट जंग भी देखनी है अब अमेरिका को। ये इसलिए करता है कि ये मेरे तक कोई ना आए, आपस में ही लड़ा दो इनको। मतलब वेले होंगे तो मेरी तरफ आएंगे ना। वेले होंगे तो इधर देखेंगे। तो ये इसकी स्ट्रेटजी है बेसिकली। बाकी ये है कि जो फलस्तीन को तस्लीम करने की बात है, उसके उस पे आप जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कल को आपको इसराइल के तस्लीम करने की भी खबरें मार्केट में बहुत बड़ी मिलेंगी। ये वाइस वर्सा होगा बेसिकली। और तीसरी इसमें देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को टेस्ट करने के लिए उन्होंने इतना खून बहाया, इतना खून बहाया कि आप लोगों के सारे कौमों की जो है ना टेस्टिंग हो जाए कि आप लोग कितने पानी में हैं। तो आपने लाखों लोग स्लॉटर होता देखा है, आप लोगों की यूएनओ फेल हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो गई, इंसानी तंजीमें फेल हो गई, सहाफ़ी उड़ा दिए गए, सब रगड़ा गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ बदमाशी और ज़हनी तौर पे आपको, जैसे कहते हैं, डाउन करने के लिए ये अडॉप्ट किया गया है तरीका। और ख़ुसूसन उस वक्त इस तरीके से लाशें गिरा के अब आपको कहा जा रहा है कि आप उसको तस्लीम करें। स्टाइल चेक करें। मतलब ये पहले होता था दौर मीठे प्यारे होके बैक डोर चैनल्स के जरिए चीजें। अब समझें कि खुली बदमाशी के जरिए आप लोगों को वो मैसेज दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में, जैसे आपको इसकी खबरें मिली हैं फलस्तीन को तस्लीम करने की। देखें, उनको जो एक्चुअल बेल्ट चाहिए ना, जिसपे ट्रंप ने कहा था कि कॉलोनी बनाए, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी वो, और वो पट्टी पूरी गजा की, तो वो खाली करवा लेंगे। अब वो फलस्तीनी रियासत को मान ले कोई ना माने, क्या फर्क पड़ता है। और इसी तरीके से जितना उन्होंने अपनी मैपिंग में जब जब जो जो चाहिए उनको एक्सपेंशन के लिए, वो लेते जाते हैं, मार के ले लेते हैं, वैसे ले लेते हैं, वो उन्होंने ले लिया। अब आप तस्लीम कर भी लें तो क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो बलग्राम एयरबेस की खिते में बात है, देखिए अमेरिका ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में सेटल्ड है, और उसको कोई ख़ास मतलब इसमें वो नहीं है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है, जो असेसमेंट है, कि ये हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी का नतीजा है कि हमने तालिबान को ट्यून अप करने के लिए समझे इसको वेपनाइज किया है, बलग्राम एयरबेस के इशू को, कि तालिबान हमारे घुटनों को हाथ लगाएं और टीटीपी का जो बना हुआ है इशू, उसमें पीछे हों। वरना फिर अमेरिका ने जब कुछ लेना है या कुछ देना है, उसने पूछना थोड़ी है। अब तक पहले जब वो आके इनसे पूछ के बैठा था, जब पहले आके अड्डे बनाए इनसे पूछा था। तो अब ये देखे कि वो जिसने जहां बैठना है वो बैठा है। और अब आपके पास दो ही ऑप्शन है,
اور جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ خوف سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ایک آگ کا دریا، ایک وہ جیسے کہتے ہیں جس خوف کے تحت آپ کو اتنے سال رکھا گیا اس خوف میں کود جاؤ بس، پھر وہ جنگ ہے، وہ اکنامک کرائسس ہے، وہ اقتصادی پابندیاں ہیں، جو بھی ہے اس کو بھگتو تو بس نکل جاؤ، اور نہیں بھگتو گے نہیں نکلو گے تو خارجہ پالیسی کیا، ہر چیز کیپچرڈ ہی رہے گی، ہاسٹائل ہی رہے گی۔ اور چائنا کی جو آپ نے بات کی کہ چائنا سے 2000 کی اس میں معاملات قریب قریب اور یہ سب، دیکھیں یہ جب چائنا کو خود بھی ایک خاص وقت تک امریکہ کی ضرورت رہی ہے، امریکہ کا قیام، امریکہ کی اس ٹائم کی سٹیبلٹی چائنا کے لیے بہت ہی مناسب تھی۔ یہ بات آپ لوگوں کے دماغوں کو نا ایک بل کھا کے سمجھ آئے گی، ویسے سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ یوں تھا کہ چائنا اچانک کس چیز میں بارٹر ٹریڈ میں جاتا، مثال کے طور پہ چائنا کہتا ہے کہ میری کرنسی میں کام ہو، تو وہ ایک ہی دن میں وہ جو آج کی پروڈکشن اس نے بیچنی تھی 50 ملکوں کو یا 100 ملکوں کو، چائنیز ایکسپورٹ جانی تھی، تو وہ سارے کے سارے چائنیز اگر پہلے تو کرنسی کہاں سے لیتے اتنی، اگر ان کے پاس ہوتی بھی صحیح تو وہ کیا دیتے، یا کوئی بارٹر ماڈل کریٹ کر دیتے۔ تو اس کے لیے بہترین موضوع بات یہ تھی کہ جو رائج الوقت کرنسی ہے اس میڈیم کو ہی اچھے سے استعمال کر کے فوراً اپنی اس کو اکانومی کو بہتر کیا جائے۔ اب انہوں نے یہ ڈالر میں سب اکٹھا کیا، اور ڈالر ان کو بھی فائدہ دے رہا تھا کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا میڈیم تو چاہیے۔ مثال کے طور پہ کہیں کوئی چیز چائنا کو ہی چاہیے، پرلا کہتا ہے بھائی تم سے تو مجھے یہ ہوگی، میں تمہیں، تم مجھے ڈالر دو گے تو میں کسی اور ملک کے پاس جا کے کچھ لوں گا نا، میں کیا لوں؟ تو چائنا کو ڈیفینیٹلی ایک خاص وقت تک امریکہ کی ضرورت رہی۔ پھر اس نے اپنی کرنسی کو گولڈ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا جب اس کو یہ ریلائز ہو گیا کہ میری امریکہ کی موت کے ساتھ میں بھی گیا مطلب جس دن امریکہ گرا اگلی صبح چائنا گر جائے گا، کیوں؟ کاغذ رہ جائے گا، ڈالر کی وقت ختم۔ آپ کے ڈالر کی وقت ختم کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے بڑے بڑے دنیا کے ممالک ایک ہی رات میں کنگال ہو جائیں گے۔ سر جی ادھر دیکھیں، ادھر ادھر، ایک ہی دن میں آپ امریکہ کو آج ختم کر دیں، اس کا ڈالر گرا دیں، اگلی صبح آپ کا دنیا کا تمام بڑے ممالک کی جتنا بھی ایسٹ ہے وہ سب زیرو ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈالر میں ریزرو رکھ کے بیٹھے تو اب امریکہ کی سیم ٹائم پہ حفاظت بھی اتنی ضروری ہے سب کو اپنا مال بچانے کے لیے۔ یہ بڑا ٹیکنیکل نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا جتنا مرضی کر لے پھر بھی اس کی ایک خاص ڈیپینڈنسی موجود ہے، لیکن اس نے دو کام اچھے کیے۔ ایک تو گولڈ میں چلا گیا، کافی عرصے سے 10 سالوں سے جمع کر رہا ہے وہ، 2010 سے میرے خیال ہے اس نے اپنی اسٹریٹجی بدلی تھی۔ اور اس ٹائم اگر وہ صرف امریکہ کو یہ کہہ دینا کہ آنگ بانگ گروپ ہے یا جو ریئل اسٹیٹ کے بڑے گروپس ہیں وہ اس کا پیسہ ہی نکالنے کی بات کر دینا تو امریکہ کو ویسے ہی گر جائے گا۔ تو اس لیے اس کی اکانومی وہ کرے گی، اس لیے امریکہ کا اس ٹائم بچانا بھی ان سب کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ بچے گا تو ان کا ڈالر بچے گا۔ تو اس لیے ٹرمپ کی بدماشیاں اس کی چل جو بھی کہہ لیں کہ وہ جیسے مرضی دندناتا پھرے پاگلوں کی طرح، جو مرضی صبح شام کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا خاص۔ اسامہ صاحب دو سوال ہیں، میں چاہتا ہوں ون بائی ون ان کا جواب دیں۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑی جو تشویش ہے نا، جو اس کے لیے پریشانی کی بات ہے، وہ ہے کرٹیکل منرلز، اور وہ کرٹیکل منرلز کے اوپر چائنا کا راج ہے، چائنا کا ہولڈ ہے۔ ہائیبرڈ گاڑیاں، الیکٹرک گاڑیاں، ان کی بیٹری سے لے کے جو موبائل فون ہے ان کی چپس ہوتی ہیں وہاں تک، وہ سارا جو خام مال ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ اور دنیا میں جہاں بھی یہ پلاٹینیم ہے، یہ کوبالٹ ہے، یا جو بھی ہے، جہاں بھی ان کی مائنز ہے، چائنا کا ہولڈ ہے، وہ چائنا کے پاس ہے۔ امریکہ کیسے اس کو اوور کم کرے گا؟ اور یہ اگر چائنا روکتا ہے تو یہ تو امریکی تو گئے۔ اور دوسرا بڑا اہم سوال کہ جو عرب ہیں، عرب کنٹریز، وہ امریکہ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے، امریکہ اس چیز کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ یہ سارا اس کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ غلط تاثر ہے کہ عرب ممالک امریکہ پہ ریلائی نہیں کر رہے۔ ٹھیک 1 مہینہ پہلے انہوں نے جس طریقے سے امریکہ کو نوازا ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب ایک قطر پہ حملہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کے اپنے اہداف ہو سکتے ہیں۔ خود ہی قطر نے کہہ دیا ہو کہ بھی ان کو
کرنا تو کر لو, ہم شور شرابہ اپنا ڈالیں گے. اب تک تو یہ ہمیں پتہ ہے, ٹرمپ بھی یہی کر رہا ہے, وہ کہتا ہے تو کیتی رکھ میں شور پائی رکھا. ٹھیک ہے, ٹرمپ کی اسٹریٹجی بھی تو یہی ہے کہ وہ ادھر سے نیتن یاہو کو گالیاں دیتا تھا, اس کو کچھ بیش کرتا ہے, ادھر سے کہتا ہے جو کرنا کرو. تو اس لیے اس معاملے کو اس طریقے سے نہ لیں. اب ٹوٹل امریکن اس پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے اور اس پہ ریلائی بھی کر رہا ہے, اور اس کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ سارے مطلب ڈیفنس کریں گے ان کا, یہ سب یہ پورے مڈل ایسٹ کا, تو آپ کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, آپ کے سر پہ اپنے جنگ کھڑی ہے, آپ کے کسی بھی صبح انڈیا حملہ کر سکتا ہے. اب آپ اپنا ایئر فورس کی جو اسٹرینتھ ہے جو اس ٹائم پورے خطے میں ایک مانی جا رہی ہے, اس کو آدھی کر کے ان کو دے دیں گے, پھر آپ بچا لیں گے اپنا ملک. کم آن, آپ کے پاس پہلے ہی آپ نے اپنے ڈیفenس سسٹم اس طریقے سے ایکسپوز نہیں کیے یا بچائے ہیں, ان کو پراپر ایکٹیویٹ نہیں کیا, ان کے آنے دیے, جیسے بھی آپ نے کھیل لیا. اس پہ جو کمپٹیٹیو ایج دیا وہ آپ کی ایئر فورس نے دیا, کہ وہ ساری آسمان میں تھی, تو انہوں نے جو بھی کھیلا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اب اس کو آدھی کو اٹھا کے آپ سمجھے ان کو دے دیں تو آپ آدھی سے لڑیں, ابھی کوئی اور ملک بھی مانگ لے. تو تھوڑی سی دماغ یوز کریں آپ لوگ. جنگ کے میدان کے اندر اسلحہ کسی کو دے دیں, یا جنگ کے میدان کے اندر آپ سے اپنا فوجی مانگا جا رہا ہے, اس نقطے کو اگنور مت کریں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیریس میٹر ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ادھر سے آپ میری لڑائی ہو رہی ہے, ہم ڈنڈے سوٹے چلا رہے ہیں, ادھر سے کوئی ساتھ والا میرا دوست یا کزن آ گیا کہ دو کے ڈنڈے میں بھی دے. میں کہوں بھائی میں ادھر چلا رہا ہوں, ہماری اس ٹائم فل ماحول بنا ہوا ہے, آدھے تمہیں دے دوں. تو یہ اتنا معاملہ نہیں ہے, اس کے دکھنے کے اور اینگل ہیں اور بعد میں پتہ چلیں گے. اور جہاں تک رہے گی امریکہ کی اور آپ یہ بھول جائیں کہ آپ امریکہ کے بغیر اس سارے معاملے میں گئے ہیں یا جا سکتے بھی ہیں. اور عوام کو میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ وقت رہ گیا کہ ان کو پرانے خوابی اور خیالی اور حجاز, وہ کیا نسیم حجازی ٹائپ ناولز کی دنیا میں رکھا جائے اور ایگزیجریٹ کر کے مسلمان دکھایا جائے. کوئی چکر نہیں ہے, امریکہ اگر نہ چاہتا تو آپ لوگ یہ معاہدہ نہیں کر سکتے تھے. اور ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس معاہدے میں آپ کے لیے کیا ہے اور ان کے لیے کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے. ٹیکنیکلی میمز تو بن رہی ہیں, شغل تو لگا پڑا ہے, لیکن ایگزیکٹلی اس کے ابھی خد و خال واضح نہیں ہے. اور یہ کیا ہماری طاقت عادی کرنے کے لیے, یا انڈیا کے ساتھ ہمیں ابھی بھیڑنا ہی بھیڑنا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہیں بھیڑنا. اور اس کے لیے ہم یہ اچھا چلیں سعودی ادھر تیل کے پائپ لا کے جنگ میں لگا دے گا, کیا کرے گا بندہ کوئی نہیں اس کے پاس بھیجنے کو. اس کے پاس وہ کوئی اگر جہاز دے دے گا تو ہمارے پائلٹ تو بنتا, ہمارا جہاز سے پائلٹ مہنگا ہے آپ کو پتہ ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں ایجیکٹ کرو. کیوں؟ پائلٹ زیادہ ایکسپینسو ہے, بڑے سالوں کی محنت سے بنتا ہے. تو اب جہاز لا کے کھڑے کر دو, اڑانے والے انڈین پائلٹ ہوں, 6-7 گروا دیں, کیا جہاز کی وقت رہی؟ وقت پائلٹ کی ہے, جہاز کی نہیں. جہاز ایک ہی دن میں 6 بھی گر جاتے ہیں, وہ بھی بلکہ ان کی مہربانی جیسے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم 10-15 بھی گرا سکتے تھے. تو وہ بات ہے کہ یہ جہازوں کا بھی معاملہ نہیں, تیل کا بھی معاملہ نہیں, یہ معاملہ بڑا کریٹیکل ہے. یہ آپ لوگ پاکستانی قوم جو ہے, یہ اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہیں آگے آنے والے, انڈیا وار اس کو ڈیفائن کرے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جو اس سے پچھلا سوال تھا وہ ذرا میری اس سے نکل گیا اس میں کہ وہ امریکہ کی کیا تھی اس میں پچھلا سوال جو تھا اس سے. چائنا کا ہولڈ ہے کرٹیکل منرلز کے اوپر. اس کے پاس جو ساری جو یہ بیٹریاں ہیں, الیکٹرک کاریں ہیں, موبائل چپس ہیں, وہ سارا چائنا کا ہولڈ ہے. اور دھمکیاں بھی ٹرمپ اسی بات کی دیتا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں دوں گے تو پھر میں ٹیرف لگا دوں گا. تو یہ کتنا بڑا کرائسس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بڑا کرائسس نہیں. آپ لوگ ورلڈ وار 3 میں انٹر ہو چکے ہیں, تو اب آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ منرلز نکالنے کے لیے امن چاہیے, سکون چاہیے, اچھے حالات چاہیے, وہ اب نہیں رہیں گے. امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے جنگ کے اور جنگ کروانے کے. یا اس کو خود ڈائریکٹ جنگ میں جانا ہے یا آپ لوگوں کو لڑانا ہے, کسی بھی وے میں جنگ ہی چاہیے. تو منرلز تو میرا نہیں خیال کہ کسی کام کے ہیں, اب یہ بات فضول ہے. جو وہ کر رہا ہے چائنا اس وقت, یا جو بھی, یہ ایک دن میں تھوڑی ہوا ہے. امریکہ چائنا نے جس ملک میں پاؤں رکھا ہے, امریکہ نے وہاں انریسٹ کریٹ کروایا ہے. وہ نائجیریا ہو, وہ آپ کا کوئی بھی افریقہ کا ملک ہو, وہ آپ کا ایون یہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ کون سا تھا وہ جہاں برما ہو, یہ اس کے ساتھ مطلب یہ ساری جو ایریاز تھے
تو یہ جہاں بھی گیا وہاں انریسٹ آیا. اب پاکستان ہو پاکستان میں سکون آیا جس دن سی پیک کی بات ہوئی تھی نا آج سے 10 سال پہلے. میری ایک پوسٹ پڑھی ہے وہ اگلے دن مجھے یاد آئی, کہیں فیس بک پہ میں نے لکھا تھا اب سی پیک کبھی نہیں چلے گی, جو گوادر پورٹ ہے کبھی نہیں چلے گی. تو 10 سال پہلے ایک ہمارے عزیز ہیں آپ کے اسی اس سے وابستہ ہیں بڑے گھر سے, انہوں نے کہا جی ہم نے بھی پلاٹ کر لیے ہیں گوادر. میں نے کہا جی کوئی فائدہ نہیں ہے, چلنی کبھی نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جس دن وہ چلنے کے قریب آئی اس دن آپ کا پورا ملک جو ہے وہ ننگی جنگ میں چلا جائے گا. اور اب آپ یقین جانیں کہ جس دن کی آپ کی یہ پورا کنیکشن ٹوٹا کمپلیٹ ہوا ہے اس کا, اور آپ گوادر پورٹ کے قریب پہنچے ہیں, اس دن سے بی ایل اے اور سارا بلوچستان بوائل ہو رہا ہے. کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, لاشیں کتنی اٹھانی پڑ رہی ہیں بلوچستان میں, کن کن ایریاز میں کرفیو اور کیا کیا صورتحال ہے. تو یہ چلا لو آپ گوادر. تو ہم انڈیا کے امریکہ کے ساتھ تو بھائی صاحب آپ انہیں سیدھے ہو کے ملو یا الٹے ہو کے ملو, آپ لوگوں کے جو اپنے اہداف ہیں یا چائنا کے اہداف ہیں وہ ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اچھی واقعی ڈیپ ہے, اور اس کو ہرانے کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑا وہ چاہیے, انقلاب چاہیے, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو چائنا کہاں اپنے اہداف لے پایا. تو اس لیے یہ صرف ہمیں ٹرمپ ایک وہ مچلا سا بنا ہوا ہے, دکھاتا کچھ ہے ہو کچھ اور رہا ہے. کوئی جنگ نہیں بند کر رہا, ادھر سے نوبل پرائز, اتنی بڑی فلم ہے وہ کہ نوبل پرائز چاہیے پیس کا, اور پوری جگہ ٹریگر کرنے پہ. اب برگرام ایئر بیس نہیں دو گے تو پھر کیا کروں گا, میں آ جاؤں گا. ہر کسی کو تڑیے ساتھ وہ امن کی بات کر رہا ہے, کوئی ایک امن کا معاملہ نہیں کروا سکا, غزہ ہی نہیں سیز فائر کرا سکا, باقی تو چھوڑیں کہانیاں اس نے جتنی مرضی کی. تو اس لیے منرلز کا میٹر جو ہے نا نہیں ہے. یہ دیکھیں سلیکون ویلی موو ہو چکی, امریکہ کی ٹوٹل پروڈکشن چائنا اور انڈیا میں چلے گی. پہلے چائنا میں گئی, اب تو انڈیا میں, اب اس کو واپس کھینچنے کی باتیں ہیں. لیکن یہ بہت دیر ہو چکی ہے نا, وہ سستی لیبر سستی اس نے اپنا بزنس اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ امریکہ کو سمجھ آ چکی ہے کہ میں اتنی پروڈکشن جو کروں گا اس کی نیل پالش کی یا یہ جو پلاسٹک کی یا کوئی بھی اور جو چیزیں ہیں, یہ چائنیوں کو لگا رہنے دو بھائی, یہ وہ کریں, انڈین کریں, فلاں چیز وہ کریں. ہم اچھے میزائل بنا رہے ہیں, ہم اچھے جہاز بنائیں, ہم اچھی جنگیں ایکسپورٹ کریں, ہم جنگوں کے ذریعے اپنا جو ڈالر دیا واپس لے لیں بس. جو آپ لے کے گئے ہیں نا وہ ہم واپس لے آئیں گے, ڈونٹ وری. تو اس لیے یہ صرف ڈرامے بازی ہے منرل شنرل کی, وہ کسی بھی ذریعے لے جائے گا, اس کو جو چاہیے وہ لے جائے گا. لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا کیونکہ زوال کٹھا شروع ہو رہا ہے, یہ کوئی امریکہ کا سنگل جیسے کہتے ہیں نا سولو فلائٹ نہیں ہے. پوری دنیا کا 80 ایئرز 100 ایئرز بعد حکومتیں بدلتی ہیں, جنگیں آتی ہیں, انقلاب آتے ہیں, آزادی کی باتیں ہوتی ہیں, صحافت آپ بلکہ یار اگلے دن مجھے یاد آیا, کل میں ایک وہ لڑکی دیکھ رہا تھا روبوٹس والی, پراپر لڑکی کو وہ کھینچ کے وہ کر رہے تھے. پچھلے سال آپ کے پاس ویڈیو پڑی ہوگی, وہ کہیں ملے تو وہ نکالیں. جب میں نے کہا تھا اگلے سال اپریل کے بعد آپ لوگوں کی زندگیوں میں روبوٹس آ چکے ہوں گے, روبوٹس آپ کی جنگوں میں بھی ملیں گے. رشیا کی بھی ہمیں پتا چلا کہ جی وہ کتے ٹائپ انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تھا روبوٹس جنگوں میں بھی, روبوٹس زندگیوں میں بھی, اور بہت زیادہ روبوٹس کی آپ کو ملے گی ٹیکنالوجی کی انفلوئنس آپ کی زندگیوں میں اس اپریل کے بعد. اور ایگزیکٹ آپ خبریں اٹھا لیں اپریل 2025 کی اور اپریل کے بعد کی, تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس طرح کی ویسے کئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں جو آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں, ہم بھی بھول جاتے ہیں, وہ سامنے آتی ہیں تو یاد آتی ہیں کہ یار یہ تو ہم نے اس پہ بات کی تھی. چلیں جی, آل دی بیسٹ.